खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 1 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है अफसानवी और गैर अफसानवी अदब का इर्तिका। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया है अफसानवी अदब के इर्तिका से मुताल्लिक़ा सब मौज़ूआत के ऊपर बात की हमने, और दूसरा हिस्सा जो हम मुताला करने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको, इसमें हम गैर अफसानवी अदब के बारे में बात करेंगे। गैर अफसानवी अदब का इर्तिका किस तरह से हुआ। इर्तिका का माना मैंने आपको बताया था तरक्की। उर्दू अदब या कोई भी ज़ुबान जो तकमील को पाती है अपनी, वो एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, एक बार में मुकम्मल नहीं होती, बहुत वक्त लगता है उस ज़बान को मुकम्मल होने के अंदर। और जो मुकम्मल होने के मराहिल हैं, शुरुआत उसके पैदा होने से लेकर और आगे बढ़ने तक, तकमील तक जो मराहिल आते हैं, जो वक्फे आते हैं, वो उसकी तरक्की बताते हैं। तो वो तरक्की जो रफ्ता रफ्ता अपनी आगे बढ़ती चली गई, नज़र आती गई, वो हमें इर्तिका के नाम से हम उसको पढ़ते हैं, उसका इर्तिका का हम जायज़ा लेते हैं। या हम उर्दू अदब के अंदर गैर अफसानवी अदब, गैर अफसानवी कौन सा? मजमून, तनकीद, रिपोर्टाज, इंशाइया, ये ऐसा अदब है, ऐसी नस्र है जो नए तर्ज की है, नए अंदाज की है। और अफसानवी अदब वो है जिसमें कहानियाँ, किस्से, दास्तानें वगैरह शामिल होते हैं। तो पहले हिस्से के अंदर हम अफसानवी अदब का मुताला कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं हम गैर अफसानवी अदब का मुताला, गैर अफसानवी अदब का तारुफ। तो मैंने आपको बताया गैर अफसानवी अदब के अंदर तज़किरा आता है, तहकीक आती है, तनकीद आती है, मकातिब हैं यानी इसमें खतूत वगैरह शामिल है, मजमून निगारी गैर अफसानवी अदब में शामिल है, सहाफ़त, अदब के दायरे में सहाफ़त है, वो अदबी सिनफ में हमारे कबूल की गई है, तंज़ो मज़ा है, आप बीती है, खाका निगारी, इंशाइया, रिपोर्टाज वगैरह, सफ़रनामे, ये वो अदबी असनाफ हैं जो गैर अफसानवी अदब के अंदर शामिल की जाती हैं। और ये सारी की सारी नसरी हैं, नसर के अंदाज में लिखी गई हैं। तो आइए अब गैर अफसानवी अदब का हम जायजा लेते हैं। गैर अफसानवी अदब के अंदर सबसे पहले हमारे है तज़किरा निगारी। तज़किरा का मतलब है जिक्र करना। यहां पर किसी एक शख्स की, एक शायर की, अदबी हस्ती की खुसूसियात के बारे में, किसी एक खासियत के बारे में, या फिर उसके लिखने की तर्ज तहरीर के बारे में जिक्र हुआ मिलता है। उसकी सलाहियात, उसकी अदबी खिदमात और उसकी शख्सियत से जुड़े हुए पहलू को तज़किरे के अंदर शामिल किया जाता है। एक तरह से ये सवाने हयात ही है, सवाने उम्री ही है, लेकिन पूरी ज़िंदगी का हाल ना बताते हुए ज़िंदगी के उसके रुख की बात की जाती है कि जिससे अदब को अफादियत हो रही है, जिससे अदब को फ़ायदा पहुँच रहा है। उस हिस्से को हम जब शामिल कर लेते हैं, उस हिस्से को हम अदब से जोड़ देते हैं, मजमून लिख देते हैं, तो वो मजमून तज़किरा कहलाता है। तो उर्दू अदब में तज़किरा निगारी का आगाज़ फ़ारसी के ज़ेर असर 18वीं सदी के अंदर हुआ। बहुत पहले हमारे यहाँ पर तज़किरे शुरू हो गए थे। और उर्दू अदब में कहाँ से आई है? फ़ारसी से असर लेकर। फ़ारसी ज़ुबान में पहले से ही शोरा के और जो दूसरी हस्तियाँ हैं, अलग अलग मौक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली, उन हस्तियों के ऊपर तज़किरे लिखे गए हैं। तो हमारे यहाँ पर 18वीं सदी के अंदर तज़किरे मिल जाते हैं। तो उर्दू का पहला जो शोरा का पहला दस्तयाब तज़किरा है वो है नकातुश शोरा। उर्दू अदब का पहला दस्तयाब जो हमें हासिल है, उस तज़किरे का नाम है नकातुश शोरा। और क्या है? ये शोरा का तज़किरा है, शायरों का तज़किरा है। इसका सन तालीफ है, तसनीफ है 1752 ईस्वी का ये तसनीफ शुदा है, और नकातुश शोरा इसका नाम है। उस वक्त से 19वीं सदी के वस्त तक बेशुमार तज़किरे फ़ारसी में लिखे गए। वस्त यानी बीच तक। तो यहां से 1752 को हमें पहला मिल गया, और उसके बाद जो बीच का वक्फ गुजरा, बीच का दौर गुजरा, इस वक्फे के अंदर भी हमारे यहां पर बाकायदा तज़किरे लिखे जाते रहे। अलग अलग एतबार से वो कामयाब भी रहे, और अलग अलग एतबार से उनके अंदर जो अच्छाइयां थी वो जाहिर भी की गई। और उनमें से जो लिखे गए बेशतर शाये हो चुके हैं। जदीद तज़किरा निगारी की इब्तिदा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़किरा आब हयात से होती है। आब हयात को तज़किरा निगारी का बेहतरीन नमूना माना जाता है। आब हयात में आपने शोरा का तज़किरा तो किया है, शोरा की ज़िंदगी के हवाले से भी अच्छी मालूमात हमारे लिए फराहम कराई है। अभी बात की कि 19वीं सदी तक बहुत सारे तज़किरे लिखे जा चुके थे। 1752 में हमें नकातुश शोरा पहला मिल गया था, और उसके बाद से तज़किरे लिखे जा रहे थे। लेकिन इन बीच के जो तज़किरे लिखे गए थे, इनमें सिर्फ नामी तज़किरे थे, बहुत सारी मालूमात इन तज़किरों से हमें नहीं मिलती थी। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो तज़किरा आब हयात आया,
اس میں شعرا سے متعلق بہت ساری معلومات فراہم کی گئی، بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی، وہاں پر ان کی زندگی کی ادبی حیثیت تو بتائی گئی، ساتھ میں ان کی شعری صلاحیات کے اوپر بھی بہت خوبصورت طریقے سے روشنی ڈالی گئی۔ تو بہترین نمونے کی بات کریں تو آب و حیات سب سے مقبول، مشہور بھی ہے اور بہت عمدہ قسم کا تذکرہ بھی یہ موجود ہے۔ یہ 1880 میں شائع ہوا تھا۔ آب حیات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آب حیات 1880 میں شائع ہوا اور آب حیات تاریخ اور تذکروں کی درمیانی کڑی ہے۔ اتنا عمدہ قسم کا یہ تذکرہ مانا جاتا ہے کہ اس سے تاریخی مواد بھی ہمیں فراہم ہو جاتا ہے، تو اس کو تاریخ اور تذکروں کی بیچ کی کہاڑی بھی مانا جا سکتا ہے کہ تذکرہ بھی ہے اور اس سے ہمیں اس وقت کی تاریخ کا علم بھی ہو رہا ہے۔ جس بھی شاعر کے بارے میں بات کی ہے، چاہے اس میں میر کے بارے میں بات کی ہے، چاہے اس میں اور انیس وغیرہ کے بارے میں بات کی، دبیر کے بارے میں بات کی ہے، تو ان کو شاعروں سے متعلق شاعری، ان کی شاعرانہ خصوصیات، پھر اس کا ماحول، کس ماحول میں انہوں نے شاعری کی، کس طرح کا اس وقت ان کو چیزیں فراہم تھی، ان کی سہولیت تھی، ان چیزوں کے متعلق انہوں نے کس طرح سے اپنی شاعری کو انجام دیا، تو تاریخ کا ہی پتہ چلتا ہے اور تذکرہ کا اندازہ ان کی آب و حیات سے ہمیں ملتا ہے۔ آب حیات سے پہلے جو تذکرے لکھے گئے ان میں شاعر کا سکونت وغیرہ کا ذکر کر کے کلام پر ایک دو جملوں میں تبصرہ، جسے ہم تنقید کی ابتدائی نقوش کہہ سکتے ہیں، اور چند اشعار کا انتخاب ملتا ہے۔ اور آب حیات میں نہ صرف شعراء کی حالات زندگی اور دلچسپ اہم واقعات، کلام کا انتخاب اور شگفتہ انداز میں کلام پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جو شروعاتی نقوش کے بارے میں بات کی، جو 19ویں صدی کے اندر تذکرے مل رہے ہیں، تو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختصر معلومات وہاں پر فراہم کی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں شعراء کے بارے میں دے دی جاتی تھی، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی معاشی حالت کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے مختصر معلومات رہتی تھی، اور اس کے بعد کچھ تبصرہ ان کے اشعار کے اوپر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آب حیات ان سے بالکل الگ ہٹ گیا، اس میں ہر باریکی کے اوپر، ان کی دلچسپی کے اوپر، ان کی حالات زندگی کے اوپر، شاعر کی زندگی کس طرح سے گزری، کتنی پریشانیاں اس نے اٹھائیں، کیوں وہ شاعری کرنے لگا، کس کلام کو لکھنے کی وجہ کیا تھی، کون سی کتاب کب شائع ہوئی، اس کا ماحول کیا تھا شائع ہونے کا اس وقت کا، ہر باریک سے باریک مدعے کے اوپر باریک کی بات کی آپ نے، باریک سے باریک چیز کے اوپر آپ نے اپنے تذکرے آب حیات میں صفائی پیش کی۔ آب حیات کے بعد جو تذکرے سامنے آئے ان میں آثار الشعراء، آثار الشعراء ہنود، سخن شعراء، جلوہ ہجر، یادگار زیغم، آب بقا، گل رینا، خم خانہ جاوید، یہ جو نام ہیں یہ قابل ذکر ہیں، یہ بڑے نام ہیں جو تذکرہ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تذکرہ سے متعلق معلومات، اختصار کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں تذکرے کی شروعات پتہ چل رہی ہے اور اہم تذکرے کون کون سے ہیں ان کے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پھر تذکرہ نگار، جیسے محمد حسین آزاد کا تذکرہ نگاری کے اندر بڑا نام ہے، محمد حسین آزاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کو آب حیات کے بارے میں بتانا ہے۔ آب حیات میں کیا ہے؟ آب حیات میں شعراء کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی خصوصیات کے بارے میں بات کی ہے، خصوصیات کلام کے بارے میں بات کی ہے، اور پھر الگ الگ ان کے اشعار لیے ہیں، الگ الگ غزلوں کے اشعار لیے ہیں، اور ان کے اوپر بھی بہت اچھے سے بات کی گئی ہے، بہت اچھے سے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے ہیں ہمارے تنقید۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی صاف صفائی کرنا، چھٹنی کرنا، اچھائی کو اچھائی بتانا، برائی کو برائی کرنا، یعنی جانچنا، پرکھنا، کھول کر سامنے رکھ دینا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا۔ ایک نقاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ سچ بیان کر دینا کلام کے بارے میں، اگر وہ سچ اچھا ہے تو اچھا بتا دینا اس کو، اور وہ خراب ہے تو اس کو خراب بتا دینا۔ ہمیں تنقید نگار کلام کو پڑھنے کا نظریہ پیش کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کلام کی اچھائیوں کو نظر میں رکھ کے، آپ کو کلام کی برائیوں کو نظر میں رکھ کر اس کلام کو جب پڑھو گے تو کلام کا اصل مقصد، جو مقصد اس شاعر کا ہے لکھنے کا، اس ادیب کا لکھنے کا جو مقصد ہے، مصنف کا لکھنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد وہ ہمارے اوپر کون وضاحت کرتا ہے؟ اس کی نقاد وضاحت کرتا ہے۔ تنقید کرنے والے کو، لکھنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ تو غیر افسانوی ادب میں تنقیدی ادب کا ایک اہم شعبہ ہے، اور تنقید کا مقصد ہے تخلیقات کو پرکھنا، فنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا۔ فنی خوبیاں اور خامیاں یہ کیا ہیں؟ یہ اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شاعر، کوئی بھی مصنف اپنا کلام لکھتا ہے، اپنی تخلیق لکھتا ہے، اور ان کا نظر میں رکھ کر، اور پھر اس کے اندر وہ مقصد اس کا جو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ لکھنے کا موضوع کس طرح سے انتخاب کیا، موضوع کے اوپر پھر باریکی سے کتنا ریسرچ کیا گیا، کتنی چھان بین کی گئی، وہ ساری چیزیں کلام کے اندر
یہ کلام کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں ایک نقاد ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اردو ادب کی صنف ہے، ادبی صنف ہے، اور بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سارے نقاد ہمارے یہاں پر گزرے ہیں، ہمارے اردو ادب میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے تنقیدیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ تنقیدوں کو پسند کیا جاتا ہے، بہت اچھے سے تنقیدوں کو اردو ادب اپنے اندر سماتا ہے۔ تو جائزہ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش تو تذکروں میں نظر آتے ہیں، لیکن تنقید کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے۔ جو بڑے نقاد ہیں اردو ادب کے، تو شروعاتی نقادوں کے اندر مولانا الطاف حسین حالی کا نام بڑی خوبصورتی سے لیا جاتا ہے۔ آپ کو تنقید کے اندر بہت عبور حاصل تھا، آپ نے بہت اچھی تنقیدیں لکھی، اور آپ کی تنقیدوں کے اندر جو فنی خصوصیات ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نقاد کا کام ہوتا ہے اچھے کو اچھا بتانا اور برے کو برا بتانا۔ وہ کسی فیصلے کے اوپر نہیں پہنچتا، وہ ایمانداری سے اپنے کام کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، وہ ہمیں پڑھنے کا نظریہ دے دیتا ہے۔ اب کیا اچھا ہے کیا برا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس نے خوبیاں اور خامیاں نکالنے کا کام ہے، اس میں خوبیاں اور خامیاں نکالنے کا کام ہے، لیکن ہمیں نہیں بتائے گا کہ اس میں اچھائیاں اور برائیاں کیا کیا ہیں۔ جب انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا، یہ مقدمہ جو شعر و شاعری ہے اس میں بھی تنقیدیں لکھی گئی ہیں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ حالی صحیح معنوں میں اردو تنقید کے پیشرو ہیں۔ حالی کے بعد ان کے ہم اثر شبلی نعمانی نے شعر العجم کے نام سے حصہ چارم میں اردو شاعری کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ تو یہ روشنی ڈالی شبلی نعمانی نے، جو الطاف حسین حالی کے ہی ہم اثر ہیں، ان کے ساتھ کے رہنے والے تھے، اس کے ساتھ کے اسی دور کے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب شعر العجم کے حصہ چہارم کے اندر شاعروں کی تنقید لکھی ہے، شعراء کی تنقید لکھی ہے، اور بہت اچھی اور خوبصورت قسم کی تنقید لکھی ہے جو ہمیں ایک نظریہ پڑھنے کا پیش کرتی ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے خلوص اور سکون کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کم لوگ ہی اس کی طرف راغب ہو پاتے ہیں۔ تحقیقات کرنا تنقید نگار کا کام ہے، نقاد کا کام ہوتا ہے کلام کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنی لوازم کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کلام کے اندر جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، جو مقصد اس کے بتائے گئے ہیں، وہ مقصد پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑتی ہے، تحقیقات کرنی پڑتی ہے۔ اب کیونکہ یہ کام بڑی فرصت کا ہوتا ہے، بہت وقت اس کے اندر لگتا ہے، کئی سال ایک تنقید کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو زیادہ تر مصنفین تنقید سے دور رہتے ہیں۔ تنقید کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس طرف یہ کم لوگ ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف آتے ہیں۔ راغب نکلا ہے رغبت سے، پسند آنا، جڑاؤ ہونا۔ اردو میں سر سید نے تحقیق کی طرف توجہ دی۔ ان کے بعد مولوی عبدالحق، پنڈت دتاتریہ کیفی، محمود شیرانی، حبیب الرحمن خان شیروانی، سید مسعود حسین رضوی ادیب، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، رشید حسن خان، ملک رام، خلق انجم، نثار احمد فاروقی، پروفیسر گیان چند جین نے اپنے تحقیقی کاموں سے شہرت حاصل کی۔ یہ وہ ادیب ہیں جنہوں نے تحقیق کی دنیا کے اندر، تنقید کی دنیا میں اپنے کاموں کو انجام دیا۔ تنقید اور تحقیق دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، حالانکہ دونوں فن الگ الگ ہیں۔ ابھی ہم تنقید کی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن تنقید کے ساتھ تحقیق بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ تنقید بغیر تحقیق کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ تنقید تحقیق کے ساتھ ہی پوری ہوگی، کیونکہ تحقیق نہیں ہوگی تو وہ تنقید اس قسم کی، اس درجے کی تنقید نہیں بن پائے گی جس درجے کی اس کو ہونی چاہیے۔ سچائیاں بغیر تحقیق کے ثابت نہیں ہوتی، بغیر نکالے نہیں آتی۔ شبلی نے مشرقی انداز کی تحقیق کی۔ موازنہ انیس و دبیر میں ان کا یہ تنقیدی طرز نمایاں کر کے سامنے آیا ہے۔ شبلی کے شاگردوں میں سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی نے شبلی کی پیروی کی۔ شبلی اساتذہ میں شامل ہیں، اور آپ کا جو طرز ہے، جو انداز ہے آپ کا، وہ مشرقی انداز ہے۔ تنقید میں جس طرح سے مشرقی ادیب طنز کرتے ہیں، جس طرح کی تنقید کرتے ہیں، اسی انداز کی تنقید آپ کی ہے۔ اور آپ کے جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جیسے موازنہ انیس و دبیر کا نام لیا یہاں پر، اس میں بھی آپ نے اسی انداز میں اپنی تنقید لکھی ہے جس انداز میں مشرقی ادیبوں کی ملتی ہے۔ اور آپ کے جو شاگرد ہیں، ان شاگردوں کے نام آپ کو دیکھ لینا ہے، آپ کے شاگردوں نے بھی شبلی کی پیروی کی، یعنی آپ کے جو استاد تھے شبلی نعمانی، اسی کے انداز میں، انہی کے انداز میں آپ نے تنقیدیں لکھی ہیں۔ اسی زمانے میں عبد الرحمن بجنوری اور نیاز فتح پوری تاثراتی تنقید نگار کی حیثیت سے سامنے آئے۔ چک بست
मौलवी अब्दुल हक, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, मजनू गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, मोहम्मद इकराम, एहतिशाम हुसैन, आल अहमद सरूर, कलीम अहमद और मुमताज़ हुसैन की तहरीरों ने उर्दू तनकीद के मेयार में इजाफा किया। ये वो नाम है जो शुबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन आली के बाद अपनी तनकीद के लिए जाने जाते हैं, अपनी तहकीक के लिए जाने जाते हैं, अदब के अंदर खोजबीन करने के लिए, अदब के लिए जुस्तजू जद्दोजहद करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। इनमें से बेशतर नक्कादों ने मगरिबी असूल जो बनाए गए थे उन तनकीदों की पैरवी की और उसके बावजूद शेर व अदब की रिवायात और तारीख को भी जहन में रखा, जिसकी वजह से इन लोगों की तनकीद में तवाज़ुन और एतदाल नजर आता है। यहां पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी हमने बात की कि मगरिबी उसूलों के ऊपर इन्होंने काम किया, मगरिबी उसूल थे इसके तनकीद के, वो उन तनकीद के मगरिबी उसूलों के ऊपर इन जो अभी नाम पढ़े हमने, इन लोगों ने वहां पर काम किया, लेकिन इन्होंने हमारा मशरक़ी अंदाज इसको दे के रखा। इन्होंने हमारे जो जाविये थे, हमारे जो बनाई हुई तरकीबें थी, उन तरकीबों का भी अपनी तनकीद के अंदर इस्तेमाल किया। तो वहां का माहौल क्या है और यहाँ का माहौल क्या है, उस माहौल में दोनों में ये फर्क करके रहे, बिल्कुल वही के माहौल में नहीं डूब गए। अंदाज उनका वो था, लेकिन तनकीद उन्होंने यहां के तरीके से की। तो उनके तनकीदों के अंदर ये कहते हैं कि तवाज़ुन, वजन बरकरार रहा और एतदाल रहा, वहां पर इंसाफ का मुद्दा, इंसाफ उनकी तनकीदों में नजर आया। इसी दौरान ऐसे तनकीद निगार भी सामने आए जिन्होंने तरक्की पसंद अदब के पस मंजर में शेर व अदब को परखने की कोशिश की। अब इर्तका हो रही है, तरक्की हो रही है, तरक्की होते होते जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वक्त आगे बढ़ रहा है, तो वो वक्त भी आता है जब तरक्की पसंद तहरीक अपनी बुलंदी पर थी, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए लोग बुलंदी पर थे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ी हुई अदब को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। तो जब उस तरह के अदब को, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए अदब को अहमियत दी जा रही थी और पुराने लिखने वाले भी यहां पर मौजूद थे, तो अब जब नए नक्काद आए, उन नक्कादों ने नए जावियों के मुताबिक अपनी तहकीक शुरू की। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक जो कहती है उसके मुताबिक कलाम को अच्छा या बुरा बताया। तरक्की पसंद तहरीक ने जिन चीजों की हिमायत की थी, जिन चीजों को आगे बढ़ाने की बात की थी, जिन चीजों से बचने की सलाह दी थी, जहां से शेर व अदब को दूर करने की कहा था, उन चीजों को इन नक्कादों ने जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी चीजों को उसी के मुताबिक बताया कि जैसा तरक्की पसंद तहरीक अच्छा या बुरा किसी को कहती है। तो अब नजरिया इनका चेंज हो गया। उससे पहले जो तहरीक थी, तो नक्काद थे, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। यहां पर ये काम तो अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन इनको एक नजरिया मिल गया, एक खास नजरिया मिल गया, और ये अब अदब को उस खास नजरिए के अंदर ही बांधने की कोशिश में लगे रहे। तो वो दौर भी सामने आया कि जब तनकीद निगारों ने तरक्की पसंद अदब को मुताबिक, उसके जावियों के मुताबिक, उसकी तरकीबों के मुताबिक, उसकी जरूरतों के मुताबिक परखने की कोशिश की। उर्दू तनकीद के ज़म्न में जिन नक्कादों के नाम ऊपर लिए गए हैं, उनके अलावा अख्तर हुसैन रायपुरी, मसूद हुसैन खां अख्तर, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, अंदलीब शादानी, मोहम्मद हुसैन अस्करी, खुर्शीदुल इस्लाम, वकार अजीम, प्रोफेसर मोहम्मद हसन और शमसुर रहमान फारूकी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अब तनकीद निगारों के अंदर जो नक्काद हैं, ये नाम भी वो हैं जिन्होंने तनकीद लिखी और उम्दा किस्म की, आला किस्म की तनकीद इन्होंने लिखी है। और ये नाम तरक्की पसंद तहरीक के वक्त के आसपास के या उसके बाद के वक्त के हैं कि जब तनकीद निगारों के नजरिए बदल गए, उनके नजरिए के अंदर हम कह सकते हैं वुसअत आ गई, एक तरह से नया नजरिया उनको मिल गया। और जब वुसअत आ गई, नए नजरिया मिल गया, तो उन्होंने पुराने नक्काद को भी नकारना शुरू कर दिया और नए तरह की तनकीद आपने इन लोगों ने पेश की। ये हो गई हमारी इर्तिका तनकीद की। आगे आते हैं हम तहकीक पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तहकीक और तनकीद दोनों एक दूसरे के जिद हैं। बगैर तहकीक के तनकीद नहीं हो सकती, और तनकीद करने के लिए तहकीक बहुत जरूरी है। दोनों अलग फन है, लेकिन दोनों फन की खूबसूरती यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नक्काद होगा वो मुहक्किक भी होगा, उसको तहकीक करनी पड़ेगी, और मुहक्किक होगा अगर वो लिखता है तो फिर वो तनकीद भी लिखेगा, क्योंकि अगर तहकीकात कर ली तो उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छाई और बुराई का फर्क उस मुहक्किक को पता है, तो वो लिखेगा, तो फिर वो तनकीद निकलकर उसकी सामने आएगी। तनकीद के साथ तहकीक का शुमार गैर अफसानवी अदब में होता है। तनकीद और तहकीक दोनों लाजिम और मलजूम है। तहकीकी अमल बुनियादी तौर से तजस्सुस से शुरू होता है
کیونکہ جب ذہن میں کیوں، کیسے اور کب کے الفاظ ابھرتے ہیں تو یہی الفاظ ہمیں تلاش و جستجو میں مصروف کرتے ہیں. مصروف یعنی بیزی کرتے ہیں، اس میں ہمیں کھو دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور تحقیق ہماری جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہمارا تجسس شروع ہوتا ہے. ہماری جاننے کی طاقت ہماری بیدار ہو جاتی ہے، ہم چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کیا، کیوں، کیسے، کب. وہ سوالوں کے جواب کے لیے ہی ہم تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، اور تحقیق سے ہی بعد پھر ہمیں ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں. اور جواب ملنے کے بعد جب ہم اس کو تحریری شکل دیں گے تو وہی تنقید میں بدل جائے گی، وہ ہماری تنقید ہو جائے گی. تحقیق کے لیے محنت، جانفشانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی کام ہو اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی، جان لگانی پڑے گی. بالکل اپنا سکھ دکھ سب کام چھوڑتے ہوئے آپ کرو گے تبھی آپ کو ان کاموں کے اندر محنت ملے گی. تو ادب کے جتنے بھی ہمارے یہ اصناف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو ان کا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، ان کو لکھنا ہے، کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت پڑھنا پڑے گا، بہت سمجھنا پڑے گا، تب جا کر آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہو. تحقیق کرنا، تنقید کرنا، رپورٹاج لکھنا، افسانے لکھنا، کہانیاں لکھنا، ہر چیز فن ہے، اور فن کسی بھی کام معاملوں میں آسان نہیں ہے. فن کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے. تحقیق کے بعد ہم آگے آتے ہیں مضمون نگاری کے اوپر. مضمون بالکل نئی ادبی صنف ہے، لیکن شروع سے ہمارے یہاں پر رائج ہے کسی اور نام سے. تو مضمون انگریزی میں ایسے اس کو کہتے ہیں. ایک موضوع پر اظہار خیال کا نام ہے جس میں غور و فکر کے ساتھ کسی موضوع کے تمام گوشوں کو پیش کر لیا جاتا ہے. کچھ صفحوں کے اندر اپنے دل کی بات کو بیان کر دینا، کسی ایک موضوع کے اوپر، کسی ایک ٹاپک کے اوپر ساری کی ساری چیزیں، اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو بیان کر دینا، یہ مضمون ہے. مضمون کے اندر موضوعات کی قید نہیں ہوتی، جس طرح کے چاہے موضوعات آپ اس میں لے سکتے ہیں، جس طرح کی چیزیں آپ چاہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے اصول ہوتے ہیں، کچھ فن کی پابندیاں ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا استعمال کرتے ہوئے مضمون لکھنا پڑتا ہے. تو مضمون نگاری اردو ادب میں شروع سے رائج ہے، لیکن نئی صنف اس کو مانا جاتا ہے. مضمون نگاری کے لیے موضوع کی پابندی نہیں. موضوع یعنی ٹاپک، جیسا چاہے ویسا ٹاپک مصنف استعمال کر سکتا ہے. جس کی جہاں دلچسپی ہو، جس کو جہاں جو چیز اچھی لگتی ہو، جو نیا چیز دکھ جائے. اسی لیے اس ادب کو ہم غیر افسانوی ادب کے اندر رکھتے ہیں. یہ افسانوی ادب نہیں ہے کہ قصے کہانیاں ہم بنا رہے ہیں. ہم کوئی ٹاپک لینا ہے، موضوع لینا ہے، اور اس موضوع کے اوپر ہمیں پورے کے پورے اپنے خیالات کا اظہار کر دینا ہے. تو موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر طرح کے موضوعات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی بھی عنوان کے تحت مضمون لکھا جاتا ہے. نہ موضوع کی ہمارے پابندی ہے اور نہ عنوان کی پابندی ہے. جیسا چاہے ویسا عنوان لیں، اور بس یہ ہے کہ آپ کو کم الفاظ کا استعمال کر کے زیادہ بات کہنی پڑتی ہے. چھوٹے کے اندر آپ کو بڑا کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. اختصار کے ساتھ آپ کو اس کو لکھنا پڑے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ موضوع سے متعلق مضمون نگار کے خیالات واضح ہوں. ہر چیز اس کو پتا ہو، ہر چیز کے بارے میں وہ نالج رکھتا ہو، سمجھتا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. اگر نالج کی کمی ہو، سمجھ کی کمی ہو، خیالات کے اندر اس کے تندی ہے، کمی ہے، تو پھر وہ اپنے موضوع کی، ٹاپک کی وضاحت نہیں کر سکتا، اس کو آپ کو سمجھا نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے، موضوع لکھنے والا ہے، ٹاپک لکھنے والا ہے، مضمون لکھنے والا ہے، اس کو جو اس کا ذہن ہے وہ واضح ہونا چاہیے، خیالات واضح ہونے چاہیے، ان میں وسعت اور معلومات کا خزینہ ہو. وسعت یعنی پھیلاؤ، ذہن میں وسعت ہو، بہت بڑا پھیلاؤ ہو، نظریہ بہت واضح ہو اس کا، اور معلومات کا خزینہ اس کے پاس ہو، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو، اس ٹاپک سے سمبندھت ساری چیزیں اس کو معلوم ہو. اردو میں مضامین تعلیمی، اصلاحی، اب یہ موضوع بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے موضوع استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ابھی بات کر سکتے ہیں کہ ہر طرح کے موضوعات، ہر طرح کے ٹاپک کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر مضمون لکھے جا سکتے ہیں. تو تعلیمی ہو سکتے ہیں، اصلاحی ہو سکتے ہیں، اخلاقی ہو سکتے ہیں، معاشرتی ہو سکتے ہیں، تاریخی موضوعات کے اوپر بھی ہمارے یہاں پر مضمون لکھے گئے ہیں. سر سید احمد خان پہلے مضمون نگار ہیں جنہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں اصلاحی، اخلاقی اور تعلیمی موضوعات پر پابندی سے مضامین لکھے. تو مضمون کے بارے میں بات ہو گئی، مضمون ہوتا کیا ہے، فنی اصولوں کے بارے میں بات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہم تاریخ کے بارے میں بات کریں کہ مضمون ہمارے یہاں پر شروع کیسے ہوئے. تو شروعاتی نقوش ملتے ہیں وہ سر سید احمد خان کے یہاں ملتے ہیں، اور آپ کا جو رسالہ تھا تہذیب الاخلاق، جس نے اردو ادب میں بڑی خدمت کو انجام دیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان کا شروع کردہ رسالہ ہے. لندن سے آنے کے بعد آپ نے اس کو شروع کیا تھا،
اور اس رسالے میں چھوٹے چھوٹے مضمون شائع ہوا کرتے تھے. ان کے موضوع کیا تھے؟ ان کے موضوع اصلاحی موضوعات تھے، لوگوں کی اصلاح کرنا، برائیوں سے دور کرنا، اچھائیوں کی طرف لے کر جانا، اخلاقی موضوعات، اخلاقی معیار کو سدھارنا، لوگوں کو اچھے اخلاق پیدا کرنا. تعلیمی ٹاپکس تھے وہاں پر، سائنسی ٹاپکس تھے وہاں پر، پولیٹکس سے متعلق چیزیں اس کے اندر انہوں نے شامل کی تھی. ایسے موضوع تھے کہ جو معاشرے کو سدھارے، نئی روشیں سکھائے، نئی طریقے سکھائے، سائنس کی طرف، نئی ایجادات کی طرف لوگوں کو لے کر جائے. چھوٹے چھوٹے مضمون تھے اور بہت دلچسپ مضمون، دلچسپ لکھنے کا انداز سر سید احمد خان کا ان مضمون کے اندر دکھا تھا. تو یہ رسالہ تھا، ماہانہ اخبار تھا، اس کے اندر وہ لکھتے تھے سر سید احمد خان، اور ان کے ساتھ ہی جو آپ کے ہم اثر تھے، آپ کے شاگرد، آپ کے دوست، ان کے مضمون بھی رسالہ تہذیب الاخلاق کے اندر شائع ہوا کرتے تھے. تو مضمون کے شروعاتی نقوش ہمیں اس رسالے سے ملتے ہیں، اور اس کے اندر سر سید احمد خان نے جو بتائے گئے موضوعات ہیں پابندی سے مضامین لکھے، خود بھی لکھے اور اپنے جو ساتھی تھے ان سے بھی لکھوائے. پھر مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ذکا اللہ، ماسٹر رام چندر، وحید الدین سلیم، برج نارائن چکپست، مولانا محمد اسماعیل میرٹھی، عبد الحلیم شرر، شیخ عبد القادر، ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالحق، پیارے لال شاکر، خواجہ غلام سیدین نے اردو مضمون نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا. یہ وہ نام ہے جو سر سید احمد خان کے بعد مضمون نگاری کے اندر اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے. بڑے نام ہیں، مشہور نام ہیں، اور لگاتار انہوں نے مضمون نگاری کے اندر اپنے کاموں کو، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کو کام کرنا تھا، وہ کام یہ کرتے گئے. اس طرح سے مضمون نگاری ہماری ترقی پاتی گئی، ارتقا پاتی گئی. شروعات سے لے کے آگے تک کا بیان یہاں پر اس میں مضمون نگاری کے بارے میں دیا گیا ہے. اب آتے ہیں ہم سوانح نگاری. سوانح نگاری کیا ہے؟ سوانح نگاری ہے زندگی کے حالات بیان کرنا. اب یہاں پر صرف زندگی کے حالات بیان کرنا مقصد نہیں ہے، زندگی کے حالات کو ادبی حیثیت کے ساتھ بیان کرنا، ادبی چاشنی میں لپیٹ کر بیان کرنا. اس بیان کرنے سے معاشرے کو فائدہ ملے، اس کے بیان کرنے سے جو ادبی حیثیت ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اس کی طرح بننے کی کوشش کریں جس کی سوانح نگاری کی گئی ہے، اس کی زندگی سے سیکھ لینے کی کوشش کریں. اس لیے سوانح لکھی جاتی ہے. تو سوانح نگاری غیر افسانی ادب کی ایک اہم صنف ہے. سوانح کے لفظ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی نجی زندگی اور اس کی تاریخ پر مبنی ہے. سوانح جیسے نام ہے، سوانح یعنی زندگی، تو ہم یہی سمجھتے ہیں نام آتے ہی کہ کسی کی زندگی کا حال بیان کیا جا رہا ہے، زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ کسی کی نجی زندگی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، کسی کی ایسی زندگی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ جو لوگوں کو بتانے لائق نہیں ہے. یہ ایسی شخصیت کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جس کی زندگی سے ادب کو فائدہ ہو، جس کی زندگی سے معاشرے کو فائدہ ہو. زندگی کے پہلو کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کسی ایک، اور پوری زندگی کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. خاکہ نگاری اور سوانح نگاری بالکل پاس پاس کی قسمیں، قریب قریب ان کا مقام آتا ہے. تو جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے. اصل میں سوانح نگاری نہ تو تاریخ ہے اور نہ ہی محض حالات زندگی کہ ہم نے اس کی جائے پیدائش دے دی، جگہ پیدائش دے دی، انتقال کا سال دے دیا، زندگی میں کیا کیا گزرا، اس کی تاریخ کے بارے میں بات کر لی. تو یہ تاریخ نہیں ہے جو یہاں پر تاریخوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. محض حالات زندگی بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سوانح نگاری میں کسی فرد کی زندگی کے نشیب و فراز، نیچے اور اونچا پن، کبھی اس کی زندگی کے اندر گراوٹ آئے گی، کبھی اس کی زندگی کے اندر چڑھاؤ آئے گا. جو گراوٹ اور چڑھاؤ ہے وہ نشیب و فراز کہلاتے ہیں. تو اس کی زندگی کے اندر آئے ہوئے نشیب و فراز کی روداد، نفسیانی کیفیت، سماج کے اثرات کے ساتھ ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی ہم فن لکھتے ہیں، کوئی بھی ہم ادبی تخلیق کرتے ہیں، تو اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے وہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے، تب اس کی اہمیت بنتی ہے. ہر چیز لطف کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ادب کو ہم معاشرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھلائی کے لیے، بہبودی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سوانح نگاری کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ فرد کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ہم سیکھ لیں، ہم سمجھیں کہ کس چیز کو کرنے سے ہمیں فائدہ ملے گا، کس چیز کو کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا، اور پھر اس میں نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر سماج کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور پھر ادب کی چاشنی کے اندر لپیٹ کر اس کو پیش کیا جاتا ہے. ادب ہر چیز کے اندر، ہر تخلیق کے اندر ضروری ہے، چاہے فن کی کوئی سی بھی قسم ہو، کوئی سی بھی صنف ہو. ادب کے بغیر پھر وہ ادھوری ہے، پھر وہ ادب نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے. اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد شبلی
दूसरे अहम सवाने निगार हैं। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू अदब में सवाने निगारी के लिए जाने जाते हैं। सबसे उम्दा किस्म की सवाने निगारी अल्ताफ हुसैन हाली के यहाँ मिलती है, जो आपने सर सैयद अहमद खां वगैरह की सवाने हयात लिखी थी। हाली ने हयात सादी लिखी है, यादगार गालिब लिखी है, और सर सैयद की सवाने हयात हयात जावेद के नाम से आपने लिखी है, जो बहुत मशहूर हैं। हयात सादी शेख सादी की जिंदगी के ऊपर है। मिर्जा गालिब की आपने एक यादगार गालिब लिखी है, और आप नाम याद रखें कि सवाने सर सैयद की सवानी थी हयात जावेद के नाम से, जो अल्ताफ हुसैन हाली का बड़ा कारनामा है। शुबली ने सीरत नबवी लिख ली। शुबली नहीं मानी, वो भी आपके दौर के थे, आसपास के दौर के, तो आपने सीरत नबवी लिखी, अल फारूक लिखी, अल मामून लिखी। सवाने अबुल कलाम भी शुबली नुमानी की लिखी हुई सवाने उमरिया हैं। वहीदुद्दीन सलीम की एक वसीयत की तकमील, और अब्दुल रज़ाक कानपुरी की अल बराम का गुलाम रसूल मेहर की गालिब, काजी अब्दुल गफ्फार की हकीम अजमल खां, आसार अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल्ला ज़िक्र मीर सवाने निगारी की उम्दा मिसालें हैं। इनके लिखने वाले इनके अदीबों के नाम भी हैं, और उन सवाने उमरियों के भी बात है। यहाँ पर सवाने हयात की बात है कि जो अदबी हैसियत अपनी रखती हैं, अदब के अंदर वो मशहूर हैं और अच्छी पढ़ी जाती हैं। अब ये तो हो गई जिंदगी के हालात के बारे में। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में मोनोग्राफ नाम की एक और सिंफ होती है, जो सवाने निगारी के ही करीब है। मोनोग्राफ भी अदबी हैसियत रखता है। यूनिवर्सिटी में लिखे जाने वाले मोनोग्राफ में ख्वाजा अहमद फारूकी का मीर तकी मीर हयात शायर, खलीक अंजुम का मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और सद्दीकुर रहमान किदवाई का मास्टर रामचंद्र मोनोग्राफ के बेहतर नमूने हैं। ये मोनोग्राफ यूनिवर्सिटीज में रखे जाते हैं। ये थीसिस के शुरुआती काम है, जहाँ पर कई शोरा कई अदीब मिलकर आपस में बात करते हैं। वो एक तरह से रफ काम है कि उसको थोड़े से काम के बाद सामने रख दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो ये मोनोग्राफ भी अदब का बेहतरीन नमूना शामिल है। ऐसे ही बेशुमार मोनोग्राफ यूनिवर्सिटियों में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। ये बात हुई हमारी सवाने निगारी की इर्तिका। आगे आते हैं हम आप बीती या खुदनोश्त। आप बीती या खुदनोश्त। आप बीती खुद पे बीती हुई है खुद की कहानी। सवाने निगारी की तरह ही होती है ये। सवाने निगारी की खास बात यह है कि सवाने निगारी एक शख्स की कोई दूसरा शख्स लिखता है, जबकि खुदनोश्त अपने आप की खुद ही लिखनी पड़ती है। तरीका वही है, लिखने के फन वही है, तरकीब वही है, बस लिखने वाला बदल जाता है। अगर खुद लिखें तो खुदनोश्त हो जाती है, और कोई और लिखे तो वो सवाने निगारी हो जाती है, सवाने हयात हो जाती है। सवाने निगारी की तरह आप बीती भी गैर अफसानवी अदब का एक हिस्सा है। सवाने निगारी और आप बीती में फ़र्क यह है कि सवाने निगारी में ज़िंदगी की किसी खास शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत या मुमताज़ फ़र्द की हालात ज़िंदगी दूसरा शख्स लिखता है, और जबकि आप बीती में यही रुदात मुतअल्लिक़ा शख्स खुद बयान करता है। जिससे रुदात बयान की जा रही है वो खुद अपना किस्सा सुनाए, अपना हाल बताए, तो फिर वो खुदनोश्त या आप बीती हो जाती है। आप बीती के अंदर मुख्तसर बात आएगी, कोई एक या एक से ज़्यादा कब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप बीती होती है वहाँ पर ज़िंदगी किसी एक हादसे, किसी एक सानहे का, किसी एक ख्याल का वो जिक्र कर देते हैं। और खुदनोश्त में सारी की सारी बातें उसमें तफसील से बयान की जाती हैं। इसलिए इसे खुदनोश्त या आप बीती कहते हैं, क्योंकि खुद आदमी अपनी सुना रहा है। उर्दू में इब्तदाई दौर में शाये होने वाली खुदनोश्त तारीख़ अजीब है। इसका मुसन्निफ जाफ़र थानेसरी 20वीं सदी में उर्दू के मशहूर शायर ज़ौक़ के शागिर्द ज़हीर देहलवी की खुदनोश्त दास्तान गदर है। ज़ौक़ के शागिर्द हैं ज़हीर देहलवी, इनकी खुदनोश्त खुद की लिखी हुई दास्तान गदर है, और ख्वाजा हसन निज़ामी ने खुदनोश्त आप बीती के नाम से लिखी। सरवर रज़ा अली की खुदनोश्त आमाल नामा का भी यहाँ पर नाम दिया गया है, तो ये भी आप देख लें। आप बीती जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की खुदनोश्त है, खुद की लिखी हुई कहानी है। ये भी उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखती है। बहुत ज़्यादा नाम आप बीती का जो ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई है वो है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की खुदनोश्त, नक्श हयात, दीवान सिंह मफ्तू की नाकाबिल फरामोश, डॉक्टर एजाज हुसैन की मेरी दुनिया, डॉक्टर यूसुफ हुसैन की यादों की दुनिया, और जोश मलिहा आबादी की तसनीफ यादों की बारात उर्दू में लिखे जाने वाली मारूफ व मकबूल खुदनोश्त है। ये वो खुदनोश्त हैं जो हमें फराहम हैं, हमें मिली हुई हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो अशात नहीं हुई और जिनको तहकीक की जा रही है, निकाला जा रहा है, तो वो भी धीरे धीरे आपके सामने मंजर आम पर वो आ जाएंगी। तो ये खुदनोश्त हैं, खुद की लिखी हुई कहानियाँ हैं।
बड़े शोरा ने शुरू से ही खुद की, अदीबों ने खुद की यहाँ पर इस फन को भी आजमाया है, इस फन से मुतालिक भी चीज़ें की हैं। अब आते हैं हम सहाफ़त की तरफ। सहाफ़त क्या है? सहाफ़त है अखबार वगैरह की एडिटोरियल वगैरह के अंदर अपने नज़रिए पेश करना। अखबार वगैरह में काम करते हुए उस तरह की चीज़ें ये सामने आती हैं। तो सहाफ़त को भी अदबी हैसियत हासिल है, अदबी सिन्फ के अंदर इसका शुमार है, और उर्दू अदब में शुरू से ही सहाफ़त को बड़ी इज्जत हासिल है। शुरुआत से ही जब उर्दू अखबार शाये हुआ, प्रेस का कायम हुआ, हिंदुस्तान के अंदर प्रेस कायम हुई, तो सहाफ़त से ही उर्दू अदब की तहरीरी शक्ल की शुरुआत हुई। वहाँ मजमून भी शामिल थे और वहाँ पर ये एडिटोरियल वगैरह भी इसके शामिल थे। उर्दू में अखबार नफीसी या सहाफ़त की इब्तिदा आज से 178 साल पहले 1822 से होती है, जब लाला सदा सुख ने अखबार जामे जहां नुमा शाये किया। तो अखबार शाये हुआ तभी से ही इसकी सहाफ़त की शुरुआत हो गई। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये हमारे यहाँ पर कदीम सिन्फ है और अदबी सिन्फ की इसकी हैसियत हासिल है। ये अखबार फ़ारसी में शाये होता था और इसका कुछ हिस्सा उर्दू में भी था, जो उर्दू सहाफ़त का अवलीन नमूना है। उर्दू का पहला मुकम्मल अखबार मौलाना मोहम्मद हुसैन के दादा मौलाना मोहम्मद बाकर ने 1836 ईस्वी में दिल्ली से जारी किया और उसमें अमली और अदबी तारीख़ मज़ामीन शाये होते थे। उर्दू सहाफ़त ने ज़माने के बहुत से नशीब व फराज देखे। नशीब व फराज के माने मैंने अभी आपको बताए, नशीब यानी नीचे जाना और फराज यानी ऊपर जाना। सहाफ़त हमारे यहाँ पर शुरुआत से राइज है, उर्दू अदब में शुरू से ही सहाफ़त मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म सितम भी सहाफ़त ने ही सहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उर्दू सहाफ़त ने ज़माने के बहुत से नशीब व फराज देखे हैं। वो कैसे? क्योंकि शुरुआत से जब यहाँ पर उर्दू अदब आ गया था और उर्दू आ गया था अखबार वगैरह, तो वहाँ पर मजमून जो लिखे जा रहे थे, कई मजमून ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ थे। तो अंग्रेज़ों को जब ये बात पता चली कि हमारे ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उन्होंने इन प्रेसों को ज़ब्त कर लिया, इनको बंद कर लिया। जो मजमून लिखने वाले थे, जो सहाफ़ी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तरह तरह के जुल्म किए गए, फांसी दी गई, तोपों से इनको उड़ाया गया। तो इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको कि सबसे ज़्यादा अगर दुख देखें, सबसे ज़्यादा परेशानी झेली है तो सहाफ़ियों ने ही झेली है। सहाफ़त हमारे उर्दू अदब की वो सिन्फ है जिसने बहुत ज़्यादा नशीब व फराज देखे हैं। इनकलाब जो 1857 में हुआ था, इनकलाब से हिंदुस्तान की आज़ादी तक मुल्क गिर पैमाने पर आज़ादी और कौमी इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद का सहरा उर्दू सहाफ़त के सर है। अखबार के ज़रिए उन सहाफ़ियों ने ही अपनी बातों को आगे पहुँचाया। गदर के वक्त एक जगह से दूसरी जगह बातें पहुँचाना, किस्से पहुँचाना, लोगों को रुदात सुनाना, हादसे सुनाना कि किस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, अंग्रेज़ों की मुखालिफत करना, वो सारे के सारे काम ये सहाफ़ी उस वक्त कर रहे थे। और गदर के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरी। गदर के बाद अंग्रेज़ों की मुखालिफत और जिहाद आज़ादी और हक़ की राह में जान देने वाले पहले उर्दू सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर ही थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दादा। तो गदर में तो परेशानी चलो झेलनी पड़ी क्योंकि लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे वहां पर, तो इसलिए सजा मिलनी मुमकिन है। लेकिन अंग्रेजों ने गदर नाकामयाब होने के बाद भी बहुत जुल्म सितम किए। जो इनके खिलाफ गदर के वक्त लिखते थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया, ढूंढ ढूंढ के उनको परेशान किया गया, जगह जगह उनको फांसियों के ऊपर लटकाया गया, गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, उनके घर गिरा दिए गए, जगह जगह खूब जुल्म सितम किए गए। तो उन जुल्म सितम के अंदर भी कहा गया है कि गदर के बाद सजा पाने वालों में भी जो लोग शुमार हैं उनमें पहला नाम सहाफ़ी का ही है और वो थे मौलवी मोहम्मद बाकर अली। बेशतर उर्दू अखबारात ही के मालिकान और मुदीरान सबसे ज्यादा साम्राज्य के जुल्म सितम का निशाना बने। कैदोबंद की सऊबतें से ही प्रेस और जमानतें भी जब्त हुई। मौलाना हसरत मोहानी उर्दू के पहले सहाफ़ी हैं जिन्हें कैद किया और उनका प्रेस जब्त हुआ। गदर के बाद जितनी भी प्रेसें थीं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख रही थी उनको जब्त कर लिया गया, उनके घरों को जब्त कर लिया गया, घरों पे कब्जा कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया, घर वालों के ऊपर उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए। और जब तादाद उनकी देखी जाए तो ज़्यादातर अखबारों के सहाफ़ी थे, या तो वो या मुदीर थे या फिर वो मालिक थे उन घरों के, उन बिल्डिंगों के जहाँ के ऊपर प्रेस लगी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा सहाफ़त ने ही जुल्म सितम को सहा है। उर्दू का दूसरा अखबार सैयदुल अखबार था जिसे सर सैयद के भाई सैयद मोहम्मद ने दिल्ली से जारी किया था। उर्दू सहाफ़त का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि दिल्ली अखबार से आज के रोजनामा कौमी आवाज़ तक जो सन 2000 ईस्वी तक शाये हुआ है, बेशुमार उर्दू रोजनामे, हफ्तावार, 15 रोज़ा,
مہینہ وار اخبارات اور ماہانہ شائع ہوئے جو ہندوستان کے بیشتر مقامات سے شائع ہوتے تھے۔ شروع سے جب اخبار شروع ہوئے 1857 سے پہلے ہندوستان میں پریس کا آغاز ہوا، ہمارے خود کے اخبار چھپنے لگے، ظلم ہوئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے گئے وقت کے ساتھ، تب سے لے کے اب تک سن 2000 تک کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیے کہ الگ الگ موقعوں کے مطابق ہمارے یہاں پر رسالے اور اخبار وغیرہ یہ چھپتے رہے، اس میں روز نامچے بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، 15 وار بھی ہیں، مہینہ وار بھی ہیں، سالانہ جو ایڈیٹوریل ہیں وہ بھی ان کے اردو کے اندر شائع ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اپنا کام کرتے رہے، شائع ہوتے رہے، رکے نہیں۔ وہ اپنے دور کا اہم ترین اخبار اودھ اخبار لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا۔ سر سید کا تہذیب الاخلاق جس کے بارے میں ہم نے بات کی، مولانا حسرت موہانی کا اردو معلّہ، مفتی سجاد حسین کا اودھ پنچ، مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال اور البلاغ، مولانا ظفر علی خان کا زمیندار، مولانا محمد علی کا ہمدرد، لالا لاجپت رائے کا بندے ماترم، اور مدینہ اخبار نے اردو صحافت کے فروغ اور مقبولیت میں اہم رول ادا کیا۔ تب سے لے کے آج تک الگ الگ دور کے اندر یہ اخبار رہے، ان اخباروں کی جدوجہد رہی، جستجو رہی۔ تو صحافت ہمارے ادب کی ایسی صنف ہے کہ جو شروع سے لے کے اب تک اپنا مقام بنائے رکھے، اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے کہ ظلم و ستم کی بات، تو ظلم و ستم کا سامنا صحافیوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، صحافت کو ہی سب سے زیادہ دبایا کچلایا جاتا ہے۔ انشائیہ، اب جو ہماری اگلی صنف ہے غیر افسانوی ادب کے اندر، وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ بچوں ایک مضمون ہی ہے، لیکن اس کو صرف مضمون کہنا مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کی مثال، اس کی تعریف یہاں پر، یہ مضمون تو ہے لیکن مضمون یہ لکھنے والے کے نظریے سے الگ نظریے کا حامی ہوتا ہے۔ یہ مضمون عام مضمون نہیں ہے، اس میں لکھنے والے کا نظریہ شامل ہوتا ہے، اس کی ذہن، اس کی سوچ، اس کی وسعت شامل ہوتی ہے، اس کے خیالات، جو اس کے تخیل ہے وہ یہاں پر مضمون کے اندر شامل ہوتا ہے۔ انشائیہ مضمون نگاری کی ایک قسم ہے۔ انشائیہ میں عام طور پر انتہائی اہم اور سنجیدہ خیالات کو لطیف انداز میں قدر تخیل آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون کے اندر آپ کو طنز و ظرافت نہیں ملے گی، لیکن انشائیہ کے اندر آپ کو طنز بھی ملے گا، یہاں پر آپ کو مزہ بھی ملے گا، یہاں پر آپ کو ظرافت کے رنگ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب لکھنے والے کا، انشائیہ نگار کا، انشائیہ پرداز کا ذہن کھلا ہوا ہوگا، اس کا ذہن وسیع ہوگا، بہت ساری چیزیں اسے پڑھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں اسے سمجھنی ہوں گی، تب جا کر اس کے خیال کے اندر قدرت پیدا ہوگی، ندرت پیدا ہوگی۔ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہم انشائیہ اور مضمون کے اندر فرق کرنا چاہیں اگر، تو فرق کرنے کا طریقہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ ہم پان کھاتے ہیں، ایک تو ہم سادہ پان کھا رہے ہیں، لیکن اگر سادہ پان کھائیں اور دوسری طرف سادہ پان کو قوام کے ساتھ چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کھایا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس کو سمجھ جانا ہے، مضمون اور انشائیہ کا فرق۔ دونوں ہیں ایک ہی چیز، پان ہے، لیکن ایک طرف سادہ پان ہے، پھیکا پان ہے، چونے کتھے کے ساتھ لگا ہوا آپ کے منہ کے اندر آ گیا ہے، جو کڑواس دیتا ہوا ہے، کام اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے لیکن چونا کڑواس دیتا ہے۔ دوسرے کے اندر قوام بھی لگایا ہوا ہے آپ کے لیے، وہاں پر چاندی کا ورق بھی ہے، وہاں پر طرح طرح کی مٹھائیاں بھی اندر لگا دی ہیں، میٹھا اس کے لیے کر دیا ہے آپ کے لیے، تو اس کا مزہ پھر الگ ہے، الگ طرح کا مزہ آپ کو اس پان کا ملے گا۔ تو انشائیہ وہ مضمون نگار کے، انشائیہ نگار کے خیالات کے اوپر کرتا ہے مبنی اس بات کا کہ کس طرح کا انشائیہ ہوگا۔ وہاں پر ہنسی مذاق کے فوارے چھوٹتے ہیں، وہاں پر طنز کے تیز تیر چلتے ہیں، وہاں پر باتوں کو نکالا جاتا ہے، گہرائی سے بات نکالی جاتی ہے، گہرائیاں پیدا کی جاتی ہیں سمجھ کے اندر، اور مضمون جو ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھے کسی ایک موضوع، کسی ایک ٹاپک کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی صورتحال انشائیہ کے ساتھ ہے۔ انشائیہ میں مصنف کی داخلی شخصیت کے ساتھ ساتھ خارجی یا بیرونی اثرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ انشائیہ دراصل داخلی اور خارجی کیفیات یا اثرات کا انداز کا آزاد بیان ہے، وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، کس طرح کے خیالات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ اس بات پر مبنی ہے کہ مصنف کا تخیل کیا کہتا ہے، مصنف کا انداز بیان کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کا کہنے کا طریقہ، پھر اس کا سوچنے کا طریقہ، کہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے۔ داخلی اور خارجی باتیں جو اس کے ذہن میں ہیں ساری کی ساری، وہ اس کے مضمون کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مضمون جو انشائیہ ہے وہ مصنف کی شخصیت کا ہی پہلو ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا ہی وہ ابھار ہوتا ہے، نکل کر سامنے آ جاتا ہے باہر۔ اردو میں انشائیہ کے ابتدائی نمونے مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات میں نظر آتے ہیں۔ آب حیات جس کے بارے میں ابھی ہم نے کہا تھا کہ تذکرہ ہے، اور اس تذکروں کے اندر ہی ہمیں انشائیہ بھی نظر آتے ہیں، انشائیہ کے شروعاتی نقوش نظر آتے ہیں۔
محمد حسین آزاد کا جو کہنے کا نظریہ ہے وہ الگ طرح کا نظریہ ہے، اور خواجہ حسن نظامی کا جو نظریہ ہے وہ الگ طرح کا نظریہ ہے۔ تو جب مضمون کے اندر مصنف کا اثر جائے تو وہ پھر وہ انشائیہ بن جاتا ہے، اور اس کا وہ الگ اثر رکھتا ہے۔ اب دوبارہ اگر اس کو لکھنا چاہیں تو وہی شخص لکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس مضمون کو مکمل نہیں کر سکتا۔ میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدروم، عبد الحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، سجاد انصاری، ڈاکٹر جاوید اور رام لال نابوی اردو کے معروف انشائیہ نگار رہے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو اپنے عمدہ قسم کے، اچھے قسم کے انشائیہ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اور انشائیہ کے اندر بھی جس طرح سے مضمون کے لیے کوئی ٹاپک کی محدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، سرحد نہیں ہے، اسی طرح انشائیہ نگار کے لیے بھی ٹاپک کی، موضوع کی کوئی سرحد نہیں بنائی گئی ہے، کوئی حد نہیں بنائی گئی ہے۔ ہر طرح کے موضوعات کا استعمال انشائیہ نگار اپنے انشائیہ کے اندر کرتا ہے۔ آگے ہے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح بھی ہماری ادبی صنف ہے، اور یہ بھی انشائیہ کے قریب ہی ہے۔ طنز و مزاح کے اندر جو مضمون لکھا جاتا ہے اس میں طنز اور مزاح کی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ وہاں پر طنز یعنی تانا بھی ہوگا، اور مزاح یعنی وہاں لطف بھی ہوگا۔ کلام کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو کسی بات کو، کسی کمی کو نشانہ بنایا جائے گا تو آپ کے اوپر پتہ بھی چل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ میرے اوپر تیر چلایا جا رہا ہے، میری کمیوں کو باہر کوریدا جا رہا ہے۔ تو اردو میں طنز و مزاح کی روایت بہت قدیم ہے۔ طنز و مزاح کی واضح نقوش اردو کے معروف صرف سخن ہجویات میں نظر آتے ہیں۔ اردو میں شخصی ہجو بھی لکھی گئی ہے، اور شہر آشوب بھی شخصی ہجوب میں طنز کے نشتر بھی ہوتے ہیں۔ حجو کیا ہوتا ہے؟ حجو مطلب کسی کی برائی کرنا، کمیاں نکالنا، مین میک نکالنا۔ تو اردو میں شروعات سے ہی صرف موجود ہے۔ کلام کے ذریعے، پہلے شاعری کے ذریعے بھی لوگوں کی برائیاں کی جاتی تھی، لوگوں کی کمیاں نکالی جاتی تھی، خامیوں کو ظاہر کیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں نثر جب آ گئی تو نثر کے اندر بھی لوگوں کی کمیوں کو نکالا گیا، برائیوں کو نکالا گیا۔ لیکن برائیوں کو سامنے ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو سیدھے ہی برا کہہ دو گے تو الٹا اس کے اوپر سدھرنے کے بدلے اور وہ بگڑ سکتا ہے، آپ سے وہ لڑنے جھگڑنے کے اوپر بھی اتارو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس طنز کو، اس تحریر کو اس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ اس میں حجو کے ساتھ مزاح جوڑ دیا گیا، برائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مذاق جوڑ دیا گیا۔ اب مذاق میں برائی کی جا رہی ہے تاکہ وہ شخص ہنس رہا ہے، ہنستے ہنستے اس سے خود کی کمی بھی پتہ چل جائے، خود کی برائی کے بارے میں بھی علم ہو جائے کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے اور اس کمی کے بارے میں مجھے سدھارنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر مقصد مذاق اڑانا نہیں رہ گیا ہے، یہاں پر مقصد اصلاح کا ہو جاتا ہے، اس کی برائیوں کو دور کرنا، اس کو بتانا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے۔ اس شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، لیکن وہ سننا نہیں چاہتا کسی دوسرے کی، اپنی برائی کوئی نہیں سننا چاہتا۔ تو جس کی طنز کیا جاتا ہے اس کی برائی کو نکال کر کسی ایک برائی کو وہ باہر کر دیتا ہے، اور مزے کے اندر مذاق کے ساتھ اس چیز کو بتاتا ہے۔ طنز و مزاح نگار جو ہیں وہ معاشرے کی برائیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، کسی ایک شخص کی طرف نہیں جاتے۔ بہت کم موقع ہیں کہ کسی ایک شخص کی ذاتی برائی کے اوپر بات کی جاتی ہے، ذاتی برائی کے اوپر بات نہیں کرتے۔ یہاں پر برائیاں ہوتی ہیں معاشرے کی برائیاں، سماج کی برائیاں، جو کمیاں ہیں سماج میں، جو بدخیالیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو کمزوریاں ہماری پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمارے خود کے کارناموں کی وجہ سے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ہو کے پوری قوم کو سامنے مسئلے پیش کرتی ہے، قوم کے سامنے سوال کھڑی کرتی ہے، اور پھر اس کو ہنستے ہنستے لوگ سمجھتے ہیں، اپنے اندر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات رقیق جملے بھی کہے جاتے ہیں، رقیق یعنی کمتر جملے، ایسے جو نہیں کہنے چاہیے، اس طرح کے جملے بھی یہاں پر استعمال کر لی جاتے ہیں۔ شہر آشوب میں معاشرے کی بدحالی پر تیکھا طنز نظر آتا ہے۔ ظرافت کا اعلیٰ معیار غالب نے قائم کیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں شگفتگی اور شوخی کے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ غالب شگفتہ خیال تھے، سنجیدگی اور ظرافت کا ان کے اندر مکس تھا، دونوں چیزیں ان کے اندر خلط ملط تھیں۔ تو آپ کے جو خطوط ہیں، غالب کا جو نثر ہے، نثری ادب ہے، وہ خطوط کی شکل کے اندر ہے، اور غالب کے خطوط جو ہیں ادب کا اعلیٰ پیمانہ مقرر کرتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں ہمیں شگفتہ انداز ملتا ہے، غالب کا شگفتہ بیانی ملتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کے ظرافت ملتی ہے، اور ظرافت کو ہی وہ طنز کی چاشنی میں لپیٹ دیتے ہیں۔ تو ظرافت کے جو اعلیٰ نمونے ہیں، طنز کے جو اعلیٰ نمونے ہیں، وہ ہمیں غالب کے خطوط کے اندر ملتے ہیں۔ غالب کے بعد مزاحیہ نگاری کا فروغ 1870 عیسوی میں اخبار اودھ پنچ لکھنؤ سے ہوا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ کی اشاعت ہوتی تھی، اور اس اخبار میں بھی چھوٹے چھوٹے موضوع ہوتے تھے
جو معاشرے کی بدحالیوں کو ہنسی ہنسی کے اندر باہر کرتے تھے، مزاحیہ انداز میں بتاتے تھے لوگوں کو کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، اگر یہ نہیں سدھارو گے، اپنے اندر برائیوں کو دور نہیں کرو گے تو آپ لوگ برباد ہو جاؤ گے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ اس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین تھے، جو خود بھی مزاح نگار تھے۔ یہ مزاح نگار بھی خود کی مصنف کی خاصیت ہوتی ہے، مصنف کا انداز بیان ہی اس فن کی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اگر مصنف کے خود کے خیال کے اندر طنز و مزاح نہیں ہے، ظرافت نہیں ہے، شگفتگی اور سنجیدگی کا مکس نہیں ہے، تو پھر وہ اعلیٰ درجے کا یہ ادب نہیں بنا سکتا۔ اس میں مضامین لکھنے والے اکثر معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی کمزوریوں کا مذاق اڑا کر ہنسی ہنسی میں کام کی باتیں بتا دیتے تھے۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہوتے اردو میں طنز و مزاح کی مضبوط روایت قائم ہو گئی۔ وقت گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے ہماری ارتقاء ترقی ہوتے ہوتے ہمارے یہاں پر عمدہ قسم کے طنز و مزاح نگار آئے، جنہوں نے اپنے طنز و مزاح کو اپنے فن کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا اور خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے، جس میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، سید محفوظ علی بدایونی، فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، فرحت کاکوری، فکر تونسوی، احمد جمال پاشا، بھارت چند کھنہ، مجتبیٰ حسین، یوسف ناظم، نریندر لوتھر اور دلیپ سنگھ نے طنز و مزاح کے کامیاب نمونے پیش کیے۔ طنز و مزاح صرف اردو نثر میں ہی نہیں، نظم میں بھی ہے۔ نثر کے اندر ہم طنز کا استعمال کرتے ہیں، مزاح کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نظم بھی ہماری مزاحیہ اور طنز والی لکھی گئی ہیں، جو بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ آگے ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری۔ خطوط نگاری بھی ہماری ادبی صنف ہے اور بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ غالب کے خطوط اپنے آپ میں ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں، بہت عمدہ قسم کے خطوط غالب کے مانے جاتے ہیں اور ادب کا سرمایہ غالب کے خطوط کو مانا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری، خطوط نگاری بھی غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا غالب سے ہوتی ہے۔ غالب سے پہلے بھی ایک دو ادیبوں اور شاعروں نے خط لکھے تھے، لیکن ان کی زبان فارسی آمیز اور القاب و آداب میں انتہائی تکلف برتا گیا تھا۔ شروعات ادب کی ہم غالب سے مانتے ہیں، خط والے ادب کی، مکتوب نگاری کی، کیونکہ غالب کے جو خط ہیں وہ صحیح معنی کے اندر ادبی اہمیت کو پاتے ہیں۔ غالب سے پہلے جو خط لکھے گئے تھے اس کے اندر بھاری بھرکم القاب و آداب کا استعمال کیا جاتا تھا، پرانے رسم و رواج کا، نیموں کو پالن کیا جاتا تھا، ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا کہ جن کو خط میں لکھنے یا نہیں لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روداد اس طرح سے بیان کی جاتی تھی کہ جیسے کسی کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہانی کے انداز میں بیان کیا جاتا تھا، جبکہ غالب نے ان پرانی روشوں کو بالکل ترک کر دیا، ساری چیزوں کو ہٹا دیا، خود کا ہی نیا انداز انہوں نے ایجاد کیا۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، خط کے لیے آسان زبان کا استعمال کیا، بڑے بڑے القاب و آداب کو ختم کر دیا، سیدھے ہی بات کرنے کی رواج ڈالا کہ جس سے بات کرنا ہے خط کے ذریعے اس طرح سے بات کریں جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو وہ جو خط تھے جو صرف ذاتی حالات یا مراسم تک محدود تھا اور ان خطوط میں عام قاری کی دلچسپی یا معلومات کا سامان نہیں تھا۔ غالب ہی ایسے پہلے مکتوب نگار ہیں جن کے خطوط عام قاری کی دلچسپی اور ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو اس دور کی تحریروں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ بالکل نیا انداز، شگفتگی، ظرافت کا رنگ غالب کے خطوط کے اندر نظر آتا ہے۔ غالب کے خطوط میں بے تکلف فضا اور انداز تحریر متعدد ادیبوں نے اپنانا چاہا۔ غالب کے یہاں پر بے تکلفانہ انداز ملتا ہے، تکلف نہیں کرتے کسی سے بات کرتے ہوئے، اور پرخلوص فضا ملتی ہے۔ بہت سارے ادیب غالب کے بعد بھی اور غالب کے وقت بھی ایسے ہوئے کہ جنہوں نے غالب کا انداز کاپی کرنا چاہا، لیکن وہ انداز وہ کاپی نہیں کر پائے۔ لیکن غالب کسی بات اور کیفیت ان کے خطوں میں پیدا نہیں ہو پائی۔ خطوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ خطوں میں ہمارے لیے وہی کشش ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہمارے دوستوں میں ہوتی ہے۔ دوست کے خط آپ لیں، ان کو پڑھیں، ایسا لگے گا جیسے آپ دوست سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ خود خط لکھنے کی عادت ڈالیں، خط لکھا کریں۔ خطوط ذاتی یا نجی ہوتے ہیں، لیکن جب نیچی باتوں میں رنگا رنگی، دلچسپی اور تنوع پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دوسروں کے لیے پرکشش ہوتے ہیں۔ ایک اچھے خط میں یہی شخص وہ نظر آتا ہے جو ظاہری روپ میں ویسا نہیں ہوتا۔ تنوع مطلب ہوتا ہے رنگا رنگی، بو رنگی، نئے نئے رنگ کا استعمال کرنا۔ تو خطوں کے اندر جب بات چیت اگر رنگا رنگ ہو، اچھی ہو، دلچسپی لوگوں کی پیدا ہو تو پھر وہ ادبی اہمیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک اچھے خط یہی شخص وہ نظر آتا ہے جو ظاہری روپ میں ویسا نہیں ہوتا۔
اس لیے شخصیات کا مطالعہ کرنے والے آپ بیتی کے ساتھ ساتھ خطوط نگاری کا بھی خصوصی مطالعہ کرتے ہیں۔ خطوط سے زندگی کے ساتھ ہی سچائیوں کے ساتھ ہی شخصیت کا رنگ بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صلاح بھی دی جا رہی ہے آپ کو کہ جب شخصیت کا مطالعہ کریں تو جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے خطوں کا بھی مطالعہ کریں۔ خطوں کے مطالعے سے آپ کو اس کے شخصیت کے اور نئے رنگ دیکھنے کو ملیں گے، ایسے رنگ دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو سامنے نہیں ملے ہیں۔ آپ سامنے جب کسی شخص سے بات کرتے ہو تو آپ سے الگ طریقے سے بات کرے گا، لیکن جب وہ اپنے کسی دوست احباب کو خط لکھے گا، اس خط کے اندر وہ اپنے دل کی باتیں کرے گا، اس خط کے اندر وہ اپنے ذہن کی باتیں کرے گا، اپنے سماج کی، اپنے ادب کی باتیں کرے گا، تو ان باتوں سے اس شخص کے ہر پہلو کی وضاحت ہو جائے گی، ہر طرح کی جانکاری اس شخص کی ہمیں لگ جائے گی۔ غالب کے بعد سر سید، حالی شبلی، اکبر الہ آبادی، مہندی حسن، رشید احمد صدیقی وغیرہ کے خطوط کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کتابی شکل کے اندر شائع ہوئے، خط لکھے انہوں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور پھر ان کو کلیکٹ کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد ان کی اشاعت کی گئی۔ غالب کے خطوں کی بھی اشاعت ہوئی ہے، 2 کتابیں غالب کے خطوں کی اردو معلیٰ اور اردو ہندی کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے خطوط نگاری کے ارتقاء۔ آگے آتے ہیں ہم خاکہ نگاری کے اوپر۔ خاکہ نگاری سوانح اور آپ بیتی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ خاکہ میں کسی شخص کی زندگی کی کسی ایسی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی رفتار و گفتار، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری اور سوانح نگاری بالکل ملتی جلتی صنف ہیں، ایک دوسرے کے اندر دونوں ایک دوسرے میں جذب کہاں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ خاکہ نگاری کے اندر اس شخص کی زندگی کے پہلوؤں کو شامل کیا جاتا ہے جس کے خاکہ لیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے پہلو کو ادب کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ ادب کے لیے کتنا افادیت اس شخص کی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی سوانح اگر ناول ہے تو خاکہ اس شخص کا افسانہ ہے۔ جس طرح افسانے میں اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح خاکے میں بھی اشارے اور کنایوں کے ساتھ بات کو کہہ دی جاتی ہے۔ ناول کے اندر زندگی کے پورے حال بیان کیے جاتے ہیں، ہر بات کو بہت بڑھا چڑھا کر سارا کا سارا موازنہ بیان کیا جاتا ہے، کہانی سے کہانی نکال کر کئی اور چیزیں اس میں جوڑ کر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ افسانے کے اندر وہی بات اختصار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ وہاں پر کہانی چھوٹی ہوتی ہے، کردار کم ہوتے ہیں، قصے کم ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، ہر چیز کو اختصار کے ساتھ شامل کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سوانح حیات میں زندگی کا پورا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، پورے کی پوری زندگی بیان کی جا رہی ہے، اور خاکہ کے اندر زندگی کے صرف کچھ اہم حصوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ حصے جو ادبی حیثیت رکھ رہے ہیں، جو لوگوں سے جڑاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں پر زندگی کی پوری سچائیاں بیان نہیں کی گئی ہیں، زندگی کی کچھ سچائیوں کو، کچھ حقیقتوں کو ادبی چاشنی کے ساتھ پرویا جاتا ہے۔ متعلقہ شخص کی کسی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو بیک وقت کارٹون بھی ہوتی ہے اور اس کا پورٹریٹ بھی۔ کارٹون ایسی شخصیت کی ایسی تصویر بنا دی جاتی ہے جس میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو پوری طرح مکمل نہیں ہے، اور پورٹریٹ پوری طرح مکمل تصویر ہوتی ہے۔ تو جو خاکہ ہم کر رہے ہیں، جس کا خاکہ ہم نے کیا ہے، متعلقہ تعلق رکھنے والا جس کا خاکہ کیا جا رہا ہے، تو جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے، اور خاکہ جب نکل کر سامنے آتا ہے تو اس طرح کی تصویر بنتی ہے کہ وہ ایک کارٹون بھی ہوتی ہے اور ایک پورٹریٹ بھی ہوتی ہے۔ اس میں خامیاں بھی ہیں، مکمل تصویر نہیں ہے، اس کی شخصیت کے کئی پہلو چھپے ہوئے رہتے ہیں، کئی باہر آتے ہیں، اور وہ پورٹریٹ بھی ہے۔ باہری طور پر شخصیت کی مکمل تصویر وہاں پر اس میں شامل کر دی جاتی ہے، تو کارٹون بھی ہے وہ، اور ایک پورٹریٹ بھی مانا جاتا ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے جب ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی والا مضمون لکھا تھا تو انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک دلچسپ اور معلومات سے بھرپورانہ صرف خاکہ لکھ رہے ہیں، بلکہ خاک کی تعریف بھی متعین کر رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا ایک فرات اللہ بیگ نے، اور اس خاکے کا عنوان تھا نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اس کے اندر انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ پیش کیا تھا، ان کی زندگی کے مختصر حال بیان کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ تو روداد خود بیان کی تھی، کچھ اپنے خاکے کے اندر نذیر احمد سے کہلوایا تھا کہ اس طرح کی چیزیں نذیر احمد ہوتے تو وہ کہتے، ان کی زبان کو شامل کیا تھا۔ تو یہ خاکے کی فن کا ترکیب یہاں پر فکس کر دی کہ اس طرح کی چیزیں آپ خاکے کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یعنی سوانح نگاری کے اندر تو پوری ساری روداد آپ ہی بیان کر رہے ہو، جبکہ خاکے کے اندر کچھ روداد متعلقہ جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس سے بھی آپ بیان کرا سکتے ہیں، اس کی زبان کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لکھی آپ نے
یہ مضمون آپ کا بہت مقبول ہوا، بہت مشہور ہوا، اور ساتھ ہی فنی تقاضوں کو بھی اس نے پورا کیا، اور نیا انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ اس طرح سے خاکہ لکھا جاتا ہے۔ ایک اچھے خاکے میں مصنف کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے۔ یہی وصف فرحت اللہ خان بیگ کے مضمون میں ہے۔ آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں خاکہ نگاری کی بھی ابتدائی نمونے نظر آتے ہیں۔ آب حیات سوانح نگاری کے لیے جانا جاتا ہے، تذکرے کے لیے جانا جاتا ہے۔ شاعروں کا تذکرہ ہے آب حیات کے اندر، ان کی زندگی کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی شاعری سے خصوصیات سے متعلق چیزیں بھی، شعری خصوصیات بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آب حیات کو تذکرہ اور سوانح کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن آب حیات کو اگر ہم جب غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو خاکہ نگاری کے نقوش بھی ہمیں آب حیات کے اندر مل جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جہاں انشاء اللہ خان انشاء اور جرت کا ذکر لیا ہے، یا اپنے استاد ذوق کا حال بیان کیا ہے، خاکہ نگاری کی اچھی مثالیں ہیں۔ ان کے جو حصہ یہ والا بتایا ہے، انشاء اللہ خان انشاء اور جرت کا ذکر ہے، اور ان کے استاد کا حال، ذوق کا حال بیان کیا ہے، تو وہ جو حصے ہیں وہ خاکہ نگاری کے نقوش ہمیں اس حصے کے اندر ملتے ہیں۔ ہم مرزا فرحت اللہ خان بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی زبانی کچھ میری زبانی خاکہ پہلے منظر عام پر آ چکا تھا، تو باقاعدہ طریقے سے لکھا گیا تھا وہ، اس لیے ہم فرحت اللہ بیگ کو ہی پہلا خاکہ نگار اردو ادب کا مانتے ہیں۔ جبکہ اگر نقوش کی بات کی جائے تو شروعاتی نقوش ہمیں پہلے مل گئے تھے محمد حسین آزاد کے یہاں پر۔ اب ان کے بعد کے جو ہیں سید عابد حسین، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن، عصمت چغتائی، اشرف صوبوجی، شاہد احمد دہلوی، مجتبیٰ حسین نے اردو کے بہترین خاکے لکھے ہیں۔ یہ ہے خاکہ نگاری سے متعلق روایات اور خاکہ نگار کرنے والے ادیبوں کے نام، مصنفین کے نام۔ اب آتے ہیں ہم اگلی ہماری ادبی غیر افسانوی ادب جو ہے وہ ہے رپورتاج۔ رپورتاج نکلا ہے رپورٹ سے۔ رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے رپورٹ کرنا، کسی جلسے وغیرہ کی، کسی میلے کی، کسی پروگرام کی رپورٹ بنانا، اور مکمل رپورٹ بنا کر اس کو پیش کرنا، یہ ایک فن ہے۔ اور فنی لوازموں سے جب پوری ہوتی ہے، اس میں ادبی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو پھر وہ ادبی سرمایہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہم بات کرنے والے رپورتاج کی۔ رپورتاج غیر افسانوی نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ رپورتاج فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے رپورٹ کے، لیکن رپورتاج بے محض رپورٹ نہیں ہوتا۔ رپورتاج صرف چشم دید واقعات پر لکھا جاتا ہے۔ اس میں خاص بات ہوتی ہے کہ رپورٹ تو ہے یہ، لیکن صرف کسی کی لکھی ہوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کو تبھی لکھا جا سکتا ہے، رپورتاج کو تبھی لکھا جا سکتا ہے جب لکھنے والے نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ہی رپورتاج کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر رپورتاج نہیں مانی جاتی۔ اس میں سنے سنائے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مصنف نے واقعات کا بذات خود جائزہ لیا ہے، بذات خود اپنے آنکھوں سے جو اس واقعے کو دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھا ہے، اس میلے کو دیکھا ہے، اس پروگرام کو دیکھا ہے اسٹیج پر ہوئے، اور پھر اس کی رپورٹ وہ بنا رہا ہے، وہ رپورتاج کی حیثیت رکھے گی، ورنہ وہ رپورتاج نہیں مانا جاتا۔ ایک اچھے رپورتاج کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی صداقت اور اسی کے ساتھ جذبات و تاثرات کی گہرائی اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صداقت یعنی سچائی۔ سب سے پہلی ضروری بات جو ہے، اس واقعے کی سچائی ہونی چاہیے کہ واقعہ اصل میں ہوا تھا، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ آنکھوں سے مطلب خواب والا بھی نہیں، پیش ہوا ہے، وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اسی کی رپورتاج لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے تاثرات، کس طرح کے تاثرات اس رپورٹ سے بن رہے ہیں، اس پروگرام سے ہو رہے ہیں، کس طرح کا اثر معاشرے پر اس پروگرام کا ہو رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے رپورتاج نگار کا کسی واقعہ، حادثے، ادبی جلسے، معاشرے، کانفرنس وغیرہ کا ذاتی طور پر دیکھنا اور اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ جو رپورتاج کے اندر رپورٹ تو ہوتی ہے، لیکن مصنف کے ذاتی خیال بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہاں جو شامل ہے میلے کے اندر یا اس رپورٹ کے اندر جو لوگ شامل ہیں، اس واقعے میں، اس منظر میں جو لوگ شامل ہیں، ان کے نظریات کیا کیا ہیں، وہ اس مقام پر دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا چیزیں ایک رپورٹ میں قید کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو ادبی حیثیت حاصل ہے۔ اردو میں رپورتاج کا آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن غالب کے خطوط اور ظہیر دہلوی کی مشہور تصنیف داستان غدر میں رپورتاج کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط کی ہم نے ابھی بات کی کہ غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت ہے، لیکن ساتھ ہی غالب کے خطوط کے اندر ہمیں سچائی بھی ملتی ہے۔
غالب نے اپنے خطوط کے اندر آنکھوں دیکھے حال بیان کیا ہے، کبھی آپ نے غدر کی مارکاٹ کو بیان کیا ہے، غدر کے بعد کی دھرپکڑ کو بیان کیا ہے، کبھی آپ نے موسم کا حال بیان کیا ہے، بار دہلی کی آپ نے بتائی ہے، گرمی دہلی کی بتائی ہے، وہ تو اس وقت کے منظروں کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ تو وہ منظر کشی کرنا، وہ سچائیاں بتانا خطوط کے اندر، وہ رپورٹ کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ تو وہ شروعاتی نقش رپورٹ کے غالب کے خطوط میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی دور کے اندر ظہیر دہلوی کی مشہور تصنیف ہے داستان غدر، یہ غدر کی داستان شامل ہے، اس کو بھی ہم رپورٹاج کا شروعاتی نمونہ مانتے ہیں۔ اردو میں رپورٹاج کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ کس نے کیا؟ سجاد ظہیر نے۔ سجاد ظہیر کا رپورٹاج یادیں اردو کا پہلا مکمل رپورٹاج ہے۔ سجاد ظہیر ان کا نام تھا، ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ترقی پسند تحریک کے اندر ان کا آنا جانا تھا، اور اس وقت کی ایک محفل کا آپ نے اپنے رپورٹاج یادیں میں ذکر کیا تھا، جو اردو ادب کا پہلا باقاعدہ لکھا ہوا رپورٹاج مانا جاتا ہے، جس کی ادبی حیثیت ہے۔ ان کے بعد جن ادیبوں نے رپورٹاج لکھے ان میں کرشن چندر، ابراہیم عادل رشید، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، پرکاش پنڈت اور شاہد احمد دہلوی کے نام نمایاں ہیں، جنہوں نے رپورٹاج نگاری کے اندر اپنے کاموں کو انجام دیا ہے۔ یہاں پر ہمارا رپورٹاج والا حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے غیر افسانوی ادب کا ارتقاء۔ ادب نے ترقی کی ہے، اور رفتہ رفتہ ترقی کی ہے، الگ الگ اصناف یہاں پر وجود میں آئیں، ان اصنافوں کے جو لکھنے کے طریقے ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں، وہ وجود میں آئیں۔ شروعات کے اندر اس میں کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، دھیرے دھیرے ان خامیوں کو نکال کر ان کو فائن کر لیا گیا، صاف کر لیا گیا، اور صاف کرنے کے بعد ہمیں اس شکل کے اندر سامنے لایا گیا۔ اور ابھی بھی یہ جو ان کی ترقی ہے، یہ جو ان کی ارتقاء ہے، یہ چلتی چلی آ رہی ہے، یہ رکی نہیں ہے، ابھی یہ اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی ہے، اپنے انجام کو نہیں پہنچی ہے، تکمیل تک پہنچنے میں بہت وقت باقی ہے، اور بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں اور بھی اصناف اور آ جائیں، تو ان کا بھی ہم دھیرے دھیرے ان سے بھی ہمیں متعارف ہوتے رہنا ہے، جانتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمارے سبق کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، اجازت دیجیے، الوداع۔